अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी सेहत से रिलेटेड भी होते हैं, आपके लिए नॉलेज से रिलेटेड भी होते हैं, समटाइम आपके कैरियर से रिलेटेड भी होते हैं, और समटाइम हम एक ऐसी माशरती मसाइल का मुतालिया भी करते हैं जिनको हम किसी ना किसी तरीके से हल कर सकें। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और हमारा आज का टॉपिक है किताब, मीडिया की यलगार और आज का नौजवान। तो इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है आगा नदीम साहब को, जो कि एक शायर हैं, कॉलम निगार हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मीडिया पर्सन भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टॉपिक पे, किताब, जी। मीडिया की यलगार और आज का नौजवान। आप इस सबको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये आपस में इंटरलिंक किस तरह से करते हैं? मेरा ख्याल से कि ज़ाहिर बात है, जो नौजवान है उसकी ज़िंदगी का जो बुनियादी मकसद होता है वो कुछ सीखना और सिखाना होता है। जो बिल्कुल, मीडिया का बुनियादी मकसद है वो भी है सीखना और सिखाना, और जो किताब का बुनियादी मकसद है वो भी सीखना और सिखाना। ठीक है ना? इन तीनों चीज़ों में अगर एक अमल भी ख़त्म हो जाए, यानी सीखने का अमल ख़त्म हो जाए या सिखाने का अमल ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ बेमानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल, किताब है, अगर किसी किताब के पढ़ने से आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती, तो उस किताब की आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, वो रद्दी का टुकड़ा है सिर्फ़। मीडिया है, अगर मीडिया आपकी शेपिंग यूथ ऑफ माइंड नहीं कर रहा, अगर आपकी ज़हन साज़ी नहीं कर रहा, तो मीडिया किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर नौजवान है, उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, जिसे इकबाल क्या कहता है, इकबाल खुद ही कहता है, डिस्कवरिंग क्या बिल्कुल, है, यानी अपने टैलेंट को डिस्कवर करना बेसिकली खुद ही है। और अगर इंसान अपने टैलेंट को डिस्कवर नहीं कर पा रहा, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। देखें, ज़िंदगी में अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया है, वो बेसिक मकसद ये है कि आप दुनिया में कुछ ऐसा करके जाएँ कि लोग आपको याद रखें। चीनी कहावत है, चीन की कहावत है, अगर आप रहती दुनिया तक अपना नाम रखना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा काम कर दें जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रखे और लोग आपको याद रखें। तो मेरे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी का बेसिक मकसद यही होना चाहिए कि उसे लोग कितना याद रखते हैं, उसे लोग कितनी अहमियत देते हैं। और वो ये है कि वो उस सूरत में होता है जब हम अपनी खुदी को डिस्कवर कर लेते हैं, तो उस सूरत में हम ऐसा काम कर पाते हैं कि हमें लोग याद रखते हैं। वरना आपके रिश्तेदारों बिल्कुल, में, आपके घरों में, मेरे मोहल्लों में कितने लोग मर जाते हैं, हम उनको याद नहीं करते, कभी ख्याल ही नहीं उनका बिल्कुल आया। सर। हम कायद को याद करते हैं, हम इकबाल को याद करते हैं, सर सैयद को याद करते हैं, हेमिंग्वे को याद करते हैं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर हैं हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में ऐसा काम करके गए हैं जो उनको रहती दुनिया तक जिंदा रखेगा। बिल्कुल। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उन सबसे गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस लाज़मी ऐड करेंगे। सर, अभी हमने बात की कि किताब, मीडिया की यलगार और आज का नौजवान। देखा गया है कि आजकल का जो नौजवान है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो मीडिया की तरफ तो चला गया है, यानी सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन उसी तरह से वो किताब से भी बहुत दूर हो गया है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजह सिंपल सी है। देखें, मीडिया का काम है ज़हन साजी करना। आप और मैं जानते हैं कि मीडिया हमारी कैसी ज़हन साजी कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जब मीडिया पर जो कुछ करतूत देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में उन्हीं पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आज अगर अर्तुगरुल ड्रामा आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पाकिस्तानी अदाकार कहते हैं यार ये ड्रामा तो हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे भाई आपने ड्रामे में क्या दिखाया? आप आज के ड्रामों की लिस्ट निकालें। एक में जो है वो ससुर जो है उसने बहू को पटाया हुआ है, एक में जो देवर है उसने भाभी को पटाया हुआ है, एक में शादीशुदा मर्द किसी और शादीशुदा औरत के साथ फंसा हुआ है। क्या ये कल्चर है हमारा? तो मीडिया हमारी ज़हन साजी कर रहा है। कैसे ज़हन साजी कर रहा है? देखिए, फिफ्थ जनरेशन वार क्या है। आप सबसे पहले नौजवानों को ट्रैप करें। नौजवानों को ट्रैप करने का मकसद ये है कि आप मीडिया पर ऐसे प्रोग्राम्स नशर करें कि ऑटोमेटिकली हमारी यूथ की तरबियत होती रहे। इसमें 3 शेड्स हैं मीडिया के, वो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, सोशल मीडिया है। आप खुद माशाल्लाह इस चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मुझे बताएं, बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा मीडिया जहां आपको कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नज़र आ रहा है? कोई नज़र आता है आपको कहीं भी? किसी भी निजी चैनल को लगा कर देखें,
صبح سے لے کر رات تک آپ کو جھگڑے نظر آئیں گے, آپ کو ساس بہو کی لڑائی نظر آئے گی, آپ کو کمرشل فضول نظر آئیں گے, لیکن آپ کو کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں نظر آئے گا جس میں آپ کے کلچر, آپ کی تہذیب اور آپ کے سسٹم کی کمیوں کو دکھایا جا رہا ہو اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. میں یہ جی سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے ایک, میرا خیال سے کہ آپ یوں سمجھیں کلچرل وار ہے ایک, ہمیں کلچرل وار دکھائی گئی ہے. کلچرل وار کیا ہے کہ آپ سے آپ کی تہذیب چھین لی گئی, آپ سے آپ کی زبان چھین لی گئی, آپ سے آپ کا کلچر چھین لیا گیا, آپ سے آپ کے ہیروز چھین لیے گئے. مجھے بتائیں نا کہ ہمارے پاس کون سے ہیروز ہیں؟ جی سر, ایسا ہی ہے. تو سر جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ میڈیا اس طرح کا رول پلے کر رہا ہے, ہم میڈیا کس طرح سے ہم میڈیا کو لے کر آ سکتے ہیں, میڈیا کو کس طرح سے یہ چیز باور کرائی جائے کہ وہ اچھی چیزیں لے کر آئے نوجوانوں کے سامنے, کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اسے اچھے طریقے سے یوز کرے اور ان کی جو مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو اور ان کی اخلاقیات میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو. جی, یہ بات میں نے پہلے آپ لوگوں سے کی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلی بات, اس طرح میں نے کل ایک سیشن تھا میرا, کل بھی ہمارا جو سیشن تھا وہ تھا میڈیا کے حوالے سے. میں نے وہاں ایک بات کی کہ سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر کو یا کلچر منسٹرز کو یا پیمرا کو ایسے جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اس کے آنرز کو بلانا چاہیے, ان سے ایک میٹنگ کرنی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ میرے بھائی صبح سے لے کر شام تک آپ جو فضولیات دکھاتے ہیں آپ کو نہیں روکا جاتا میڈیا کے اوپر. کم از کم کوئی ایک ڈسپلن تو ایسا دکھائیں کہ جس سے نوجوانوں کی نشو و نما ہو سکے. کوئی دکھایا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں دکھایا جا رہا. ہم اپنے میڈیا پر چلنے والے ڈرامے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے, ہم کمرشل اپنی فیملی کے بالکل ساتھ ایسا بیٹھ ہی. کر نہیں دیکھ سکتے. ہماری فلم اور ڈرامہ انڈسٹری اتنی گر چکی ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کوئی فلم اور ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, ہم ٹاک شوز سن سن کے کتنا ذہنی طور پر ٹارچر ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال سے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ٹی وی چینلز کے آنرز ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ پریشرائز کرے. میں اور آپ اگر یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے شور ڈالیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں نا. یہ کام ہے میڈیا کے آنرز کا, وہ یہ کام کریں اور آنرز کو بلا کر میڈیا کے ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کے ذمہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے. کلچرل وار کیا ہے؟ کلچرل وار یہ ہے کہ میڈیائی یلغار کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ہم جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہی پہنتے ہیں, جو میڈیا پہ سنتے ہیں وہی بولتے ہیں, جو میڈیا کا کلچر دیکھتے ہیں ہم وہی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کلچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کلچر اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم میڈیا کی باقاعدہ ٹریننگ کریں. میڈیا کی کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, کسی آنر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتا دیں کس میڈیا چینل کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کس آنر کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو رہی. یہ کلچر جو ہے اس کلچر کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آپ یقین کریں میرے خیال سے نوجوانوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم حد سے زیادہ میڈیا کی یلغار میں آ چکے ہیں. ہماری زبان تک چھین لی گئی, ہمارا کلچر تک چھین لیا گیا, ہماری تہذیب تک چھین لی گئی, اور ہمیں ہر لحاظ سے گونگا بہرا اندھا کر دیا گیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں جب ہم سے ہماری زبان اور ہمارے کپڑے تک چھین لیے گئے ہیں, ہمیں برہنہ کر دیا گیا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب بات ہوتی ہے کہ ارطغرل ہماری تہذیب کے خلاف ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, آپ نے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے پچھلے 30 سالوں میں کیا دیا اس ملک کو؟ آج آپ ارطغرل کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ سید نور کہتا ہے جی ارطغرل میں صرف 4 گھوڑے دوڑ رہے ہیں. بھائی یہ گھوڑے تم دوڑا لیتے, کم از کم اپنی تہذیب تو بچا لیتے. جتنا نوجوان کا بیڑا غرق اس میڈیا نے کیا ہے. کل ایک دوست نے کوشچن کیا کہ ہم اس کے پازیٹیو, بھائی پازیٹیو اثرات ہیں, پازیٹیو اثرات ہم نے خود ڈیولپ کرنے ہیں. ہمارے ہاں ہمارا ایک پاکستانی فینومنا بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں اگر میڈیا کے اوپر زبان بولی جا رہی ہے گندی, گندی زبان کیا ہے مجھے بتائیں؟ جتنے بھی ہمارے میڈیا اینکرز ہیں کتنے کی اردو زبان ٹھیک ہے؟ انہیں اردو بولنا نہیں آتی بھائی. جب جن لوگوں کے پاس اپنی زبان نہیں ہے, جن لوگوں کے پاس اپنا کلچر نہیں ہے, جب ہم اپنے نوجوانوں کو وہ دکھاتے ہیں تو بیڑا غرق تو ہوتا ہی ہے. اس کلچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ میرا خیال ہے. جی سر. سر جس طرح بھی آپ نے بات کی اردو زبان کی, تو اردو زبان کو لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس اردو زبان میں بات کر رہی ہوں تو شاید مجھے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں یا میری کمیونیکیشن میں اچھی نے نہیں ہے. دیکھیں میں اس بات کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ کیسا فینومنا بنا, ہمیں لگتا ہے کہ جو انگلش کے 2-4 لفظ بولتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. میں بالکل بھی سر ایسا میں ہی. بھی چاہتا ہوں, میں بھی اپنے بچے کو یہی کہوں گا کہ بیٹا مجھے ساکس پکڑاؤ, جرابیں نہیں کہوں گا. میں بھی کہوں گا بیٹا پانی واٹر پی کے آؤ, پانی کا نہیں کہوں گا. بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ڈیولپ کیا گیا نا کہ اگر آپ نے 2-4 انگلش کے لفظ بولے, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بھائی یہ تو احساس سے کمتری ہے. اپنی زبان کو ڈیگریڈ کرنا احساس سے کمتری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ علاقائی زبانوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہماری نیشنل لینگویج کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش ختم کر دینی چاہیے, ہم کہتے ہیں انگلش سیکھنی چاہیے, لیکن انگلش کی بیس پر اپنی زبان کو, اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو گالی نہیں دینی چاہیے. جب ہم اپنی تہذیب اور اپنا کلچر چھوڑ دیتے ہیں تو اٹس مین ہم اپنے کلچر کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے احساس کمتری کا شکار سمجھ رہے ہوتے ہیں.
تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میں بھی کئی انٹرویو میں بیٹھتا ہوں, میری بھی خواہش ہے میں انگلش میں بات کروں, میں کبھی اردو کا سہارا نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو احساس سے کم طریقہ مارا ہوا ہوں. میں پی ایچ ڈی بھی کر گیا ہوں تو میں یہ کہوں گا یار پی ایچ ڈی کی کیا اہمیت ہے, اردو ہونی چاہیے, اردو ہونی چاہیے, انگلش ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بھائی صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے, جب آپ کوئی اور زبان لے کے آتے ہیں تو اٹس مین آپ اس کا کلچر لے کے آ جاتے ہیں, اس کی تہذیب زبان سے تہذیب جڑی ہوئی ہے, زبان سے کلچر جڑا ہوا ہے, زبان سے آپ کے ملک کی آئیڈینٹی, آپ کی شناخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سب بکواس کر رہے ہیں جب آپ انگلش کو. میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہماری نفرت انگلش سے نہیں ہے, ہمارا مسئلہ اردو سے محبت کا ہے, مسئلہ انگلش سے نفرت کا نہیں ہے. اردو سے محبت کریں, آپ سارا دن انگلش بولیں, بالکل آپ سارا دن جو کریں, لیکن آپ کی زبان اور آپ کی تہذیب ٹھیک ہونی چاہیے. جی. تو سر ابھی ہم نے بات تو ساری کر لی, مسائل تو ہمارے پاس بہت ہیں, ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ہم نوجوان کو بالکل. واپس کتاب کی طرف یا ابھی نوجوانوں کو میں واپس وہی کہہ رہا ہوں, میں مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک ڈیفینس کے ادارے میں پڑھانے جاتا تھا, بڑا کارپوریٹ ادارہ تھا. یقین کریں کارپوریٹ گھروں کے اندر آپ دیکھیے گا ان کے گھروں میں سینما ہال بنے ہوئے ہیں, ان گھروں میں سینما ہال بنے ہوئے ہیں, لیکن ان گھروں میں لائبریریاں نہیں بنی ہوئی. تو ہم نے گھروں کے اندر سینما ہال تو بنا دیے, لیکن ہم نے گھروں میں لائبریریاں نہیں بنائی. آپ دیکھیں جو بڑے گھرانے ہیں, جو امیر گھرانے ہیں, ان کے گھروں میں سینما ہال ہوں گے, ان کے گھروں میں جم خانے ہوں گے, لیکن ان کے گھر میں کتاب کلچر نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کو 6,000 کی شاپنگ تو کروا دیتے ہیں, لیکن اسے تبلیغ نہیں کرتے کہ بیٹا 200 کی کتاب بھی خرید لو. تو یہ ہماری احساس کمتری ہے نا, اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس میں والدین اور اساتذہ کا بڑا بنیادی رول ہے. استاد جو ہے نا وہ بذات خود جو ہے وہ استاد جو ہے وہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے, والدین جو ہیں وہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے, تیسری بنیاد جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے. تو ہم نے کبھی, اچھا میں ایک اور بات کر لیتا ہوں آپ سے, ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ آج گھر میں جا کے کہیں کہ میں نے فلم کرنی ہے, میں نے میڈیا پڑھنا ہے, میں نے موسیقی پڑھنی ہے, میں نے آرٹ اینڈ کلچر کو پڑھنا ہے, میں نے پینٹنگ سیکھنی ہے, آپ کو اجازت ملے گی گھر سے؟ بالکل نہیں نہیں. ملے گی نا. ہم نے تو پاکستان میں یہ ڈیولپ کیا ہے کہ دنیا میں 2 لوگ کامیاب ہیں, یا ڈاکٹر یا انجینئر, باقی سارے تو پاگل ہیں. بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ جو سوسائٹی میں یہ جو فینومنا ڈیولپ ہوا, اس نے ہماری یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا. ایک بندہ ایم بی اے کرتا ہے, پوری نوجوان نسل ایم بی اے کو دوڑ پڑتی ہے. ایک بندہ ایم کام کرتا ہے, ساری نسل ایم کام کو دوڑ پڑتی ہے. ہم تو مکھی پر مکھی مارنے کے قائل ہیں. ہم نے آج تک اپنے بچوں کو ڈیسیژن پاور دی نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ہوں یا آپ ہوں, ہمیں تو کتاب سے محبت کیوں سکھائی جائے گی؟ ہمارا تو مسئلہ کتاب نہیں کبھی رہا, ہم تو لکیر کے فقیر ہیں نا. تو بالکل جب سر. تک ہم اپنے کلاس رومز میں, اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو, یا والدین اپنے بچوں کو کتاب کی ٹریننگ نہیں دیں گے. مثلا میرے ایک استاد ہیں, وہ ان کو جب بیٹا کہتا ہے کہ سر پاپا میرے لیے کتاب لے کے آئیں, وہ کہتا ہے بیٹا زندگی کی ہر سہولت میں دوں گا, کتاب تم اپنی پاکٹ منی سے خریدو گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کتاب لے کے نہیں دے سکتا, اس کا مطلب ہے وہ اسے عادت ڈال رہا ہے کہ چیزیں اپنی پاکٹ منی سے لیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے, جو ہم نہیں جی کر سر. رہے. سر یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کر لی کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے. میں اگر بات کروں کہ ایز اے انڈیویجول مجھے کیا کرنا چاہیے, یا جس طرح آپ کوئی کام کریں, آپ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے, ہر انسان, ہر شخص اس قوم کا کس طرح سے کام کر سکتا ہے کہ وہ اس کو بہتر بنا سکے؟ میرا خیال سے سب سے زیادہ ہمیں سوسائٹی کے اندر کتاب کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت. اس میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کتاب آپ پیسوں سے خریدیں, ڈیجیٹل لائبریریاں موجود ہیں. آج ہم ڈیجیٹل دور سے گزر رہے ہیں نا, بالکل کووڈ-19 نے ویسے ہی ہمیں ڈیجیٹل بنا دیا ہے. تو جتنا ہم یوٹیوب گوگل کو استعمال کرتے ہیں دیگر کاموں کے لیے, اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں کتاب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہاں سے جی انفارمیشن. اچھا دیکھیں, میں آپ خود کتاب کی طرف کیسے ہے, ہمارے گھر میں ایک اخبار لگا ہوتا تھا, روزنامہ, اور ہم وہ پڑھتے تھے. یہاں سے ہمیں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, اخبار پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. آپ دیکھیں اس وقت لاہور کو صرف دیکھ لیں, کتنے گھروں میں ریگولر اخبار لگا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کتنا اخبار پڑھتی ہیں روزانہ. بھائی ہم 6 گھنٹے فیس بک کو دیکھ لیتے ہیں, ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے, ہم اخبار نہیں پڑھ سکتے. تو جب آپ اور میں اس پر عمل نہیں کرے تو ہم سوسائٹی کو کیا درس دے رہے ہیں بیٹھ کے؟ تو سب سے بالکل پہلے سر ایسے. پڑھنے کا درس شروع کرنا چاہیے. کتاب کلچر کو پروموٹ کریں گے, اخبار, اور یہ میں نے بتایا صرف 3 لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, یا ہم خود کر سکتے ہیں, یا ہمارے پیرنٹس, یا ہمارے ادارے. اچھا دوسری جی بات, سر. آپ دیکھیں پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ سمیت, کتنوں میں لائبریریاں موجود ہیں. لائبریریاں موجود میں تو وہاں سلیبس کی کتابیں پڑھی ہیں. بالکل اس سر سے آپ ایسے ہی ہے. اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم, تو پھر مجھے کیسے شرم آئے گی کتاب پڑھنے کی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی. اچھا اس کے علاوہ آپ اپنی ایج فیلو سے پوچھیں کسی سے, بھائی کوئی لڑکی مجھے بتا دے جس نے پچھلے 20-25 سال میں 2-4 کتابیں پوری پڑھی ہوں.
سر سلیبس کے کتابیں بغیر. پڑھنی تو پسند کی جاتی ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کتابیں پڑھنا تو چاہتے ہیں، وہ ناولس پڑھ بھائی رہے ہیں کتابیں وہ کسی طرح پڑھنا سے. چاہتے ہیں، میری بات سنو نا، کتابیں کون سی ڈائجسٹ مارکا خواتین کو پڑھ رہے ہیں. وہ مہر احمد کا بھوت سوار ہے، فرت اشتیاق کا بھوت سوار ہے، نمر احمد کا بھوت سوار ہے. انہوں نے تو مذہب کو بیچا ہے، مذہب کے نام پر ناول لکھے ہیں، بیچے ہیں اور پیسہ کمایا ہے. ان کو پڑھ کے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانی ڈرامے دیکھ کے اور ان خواتین کے ناول پڑھ کے لڑکیاں صرف گھر سے بھاگ سکتی ہیں اور کوئی تربیت نہیں ان کی ہو سکتی. تو زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. پڑھنا کیا ہے، بالکل. پہلے یہ فیصلہ ہے نا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. کیا ہم نے فرت جی اشتیاق اور مہر احمد کو پڑھ کے سائنسدان بننا ہے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل تو سر، آج ایسا کی ہی ہے. لڑکیاں ہیں کہ لڑکے ہیں وہ 24 گھنٹے بس ایک ہی کام کر رہے ہیں، یا پب جی کھیل رہے ہیں، یا وہ مہر احمد اور نمرت کو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، شعاع انچل پڑھ رہی ہیں. تو شعاع انچل پڑھ کے پہلے کون سا بڑے آتھر پیدا ہوا جو اب ہو جائیں گے. سر زاہد جان ہے پوچھنے کہ کیا آج کے میڈیا سے کتاب زیادہ بہتر ہے، کتاب جو آج کی لوگوں کی پہنچ سے ہی دور ہے؟ کتاب پہنچ سے بالکل دور نہیں ہے. کون کہتا ہے کتاب پہنچ سے دور ہے؟ لاہور میں آج بھی انارکلی کے پھٹے پہ کتابیں بکتی ہیں، 200 کی 500 کی بک جاتی ہے. کتاب کون سی دور ہے؟ کتاب دور نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہماری ہڈ حرامی ہے. کتاب دور نہیں ہوتی کبھی بھی. کتاب جس طرح کسی زمانے میں کہا جاتا تھا جی مغرب ہماری ساری کتابیں چھین کے لے گیا، وہ اقبال بھی کہتا ہے جی وہ کتابیں اپنی آبا کی وہاں دیکھی. بھائی کتابیں دیکھنے سے تمہارے کسی نے ہاتھ توڑ لیے ہیں؟ نہیں کتابیں لکھو نا، نہیں پڑھو لے کے. تو یہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ کتاب دور ہوگی. کتاب دور نہیں ہوئی، ہمارے رویے چینج ہو گئے ہیں، ہماری ڈومین چینج ہو گئی ہے بیسیکلی. ہم نے کتاب سے بالکل. زیادہ باقی زندگیوں کو امپورٹنس دی تو ہمیں لگتا ہے جی کتاب بہت دور ہوگی. کتاب نہیں دور ہوئی، کتاب دور ہو ہی نہیں سکتی. جی سر. تو سر بتائیے گا کہ اگر کوئی ابھی سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے مائنڈ میں یہ خیال آئے، تو اس کو کس طرح کی کتابوں سے شروع کرنا چاہیے؟ وہ کتابیں کس کیسی طرح کی کتابیں پڑھنا کتابیں؟ شروع؟ دیکھیں یہ تو اپنے مزاج کی بات ہے نا. ہم دیکھیے کئیوں کو مذہب پسند ہوتا ہے، کئیوں کو ناول جی پسند ہوتا ہے، کئیوں کو شارٹ سٹوری پسند ہے. تو یہ تو آپ کی ڈومین ہے. ہاں یہ آپ فیصلہ کریں کہ یار میرے اردو کے جو اچھے آتھر ہیں مجھے ان کو پڑھنا چاہیے. مثلا خواتین ناولسٹ کے اندر دیکھیں قرۃ العین حیدر ہے، اس کے علاوہ ختیجہ مسرور ہیں، ہاجرہ مسرور ہیں، اس کے علاوہ اور کئی ہماری خواتین ہیں. آپ اردو فکشن کی لسٹ نکالیں تو ان کو پڑھنا چاہیے. اس طرح میل میں شاعر بھی بڑے فیمس موجود ہیں، ان کو پڑھنا. ٹک ٹاک کے شاعروں سے بچ بچا کے اچھے شاعروں کے پڑھنے کا رجحان پیدا ہونا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں ٹرک والی شاعری، ٹرکوں کے پیچھے جو لکھی ہوتی ہے، رکشوں کے پیچھے بالکل سر. لکھی ہوتی ہے، آگے غالب لکھا ہوتا ہے. ہم دوستوں کو بھیج کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم غالب کو پڑھتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے کہ غالب یہ کیسے کہہ سکتا ہے. تو یہ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ڈومین کلیئر کرنی ہے کہ ہم نے کون سی کتاب پڑھنی ہے، کس آتھر کو پڑھنا ہے، اور کسی اچھے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے. میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا غلط نہیں ہے، پرنٹ میڈیا غلط نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا غلط نہیں ہے. ہماری ڈومین غلط ہے، ہم نے ان کو یوز غلط کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے یوز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈیلی اپنا ٹائم مینج کر سکتے ہیں نا. ہمیں 1 گھنٹہ کتاب پڑھنی ہے، ہم 1 گھنٹہ فیس بک یوز کرنی ہے، 1 گھنٹہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے. اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کتاب پڑھنے سے. اچھا بالکل شروع سر. میں پھر میں کہتا ہوں شروع میں انسان کو پڑھنا چاہیے. کوئی بھی کتاب اچھی ملے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا رجحان پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شروع میں آپ غالب اور اقبال کو پکڑ لیں، وہ سمجھ ہی نہ آئے آپ کو، تو بس پڑھنا شروع کریں، باقی چیزیں وقت پہ چھوڑ دیں. کتنی چینج ہوتی ہے. بالکل سر. سر جس طرح ابھی آپ نے شاعری کی بات کی، تو ہمارے ہاں آج کل جو شاعری کیسی بنائی جا رہی ہے یا جنریٹ کی جا رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہمیں اس وقت کی ضرورت کیا ہے کہ کس طرح کی شاعری جو ہے وہ پیدا کی جائے، کس طرح کی شاعری لکھی جائے؟ میں تو ہر دور میں کہتا ہوں کہ ہر دور میں وہی شاعری کامیاب ہے جس میں ہمارے سوشل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. وہ غالب ہے، وہ اقبال ہے، وہ فیض ہے، وہ جالب ہے، قتیل شفائی ہے، منیر نیازی ہے. صرف ان لوگوں کو بالکل. پڑھنا چاہیے. ایسے شعر ہونے چاہیے جس سے آپ کی سوسائٹی کا عالمیت ڈسکس ہو. کیونکہ لٹریچر وہی کامیاب ہے، وہی دیر پا رہتا ہے جس کے اندر آپ کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. باقی رومانوی شاعری ہو یا مزاحیہ شاعری، وہ اسٹیج سے اترنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ عشق کی دنیا میں جب آپ عشق کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، محبت کی زندگی، اس میں آپ کو رومانوی شاعری پسند ہوتی ہے، لیکن ایک عرصے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو ہوتی ہے مزاحمتی شاعری، جو ریزسٹنس آپ کہہ لیں، کچھ بھی جو مزاحمت کے طور پر لکھی جاتی ہے، جو آپ کسی غریب کا نوحہ لکھتے ہیں، وہ ساری زندگی زندہ رہتی ہے. آپ اس بیس پہ آپ فیض کو پڑھ لیں، اقبال کو پڑھ لیں. ان کی شاعری جی وہ ہے سر. جس میں ہمارے مسائل ہیں. سر دیدار خان کا ایک کمنٹ ہے، بہت لمبا کمنٹ ہے، میں اس کو سمرائز کرتی ہوں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم روٹین اپنی رکھتے ہیں، صبح سے شام تک آفس جاتے ہیں یا اسکول جانے کا ٹائم ہے اور اپنے ہم پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے نکالیں یا اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فن کا ٹائم ہے تو وہ ہم سوشل میڈیا پہ گزار لیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ ایک یہ لائف ہے اور حالات ایسے ہیں اور دوسری کتاب سے دوری ہے، تو ہمیں کیا سر کرنا میں چاہیے؟ یہی دیکھیں میرے بھائی، میں نے یہی عرض کیا ہے، اس کا بہترین آپشن یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل تیار کریں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کتنا ٹائم کس کو دینا ہے. لیکن اگر آپ زندگی کے اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ کسی سے شکایت کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ شروع میں صرف ایک فیصلہ کریں کہ میں نے ڈیلی 1 گھنٹہ کتاب یا اخبار کو دینا ہے، بس یہاں سے شروع کر لیں. اور آپ مجبور بھی ہوں، آپ کو بیٹھے بیٹھے تکلیف بھی ہو رہی ہو، آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن 1 گھنٹہ وہ کتاب کو دیں. جی شروع سر. میں آپ کے لیے سر پرابلم ہوگی لیکن دینا شروع کریں. جی 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 طاہر بلوچ ہے، بہت سادہ سا سوال ہے ان کا. کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہر شے موبائل پر آ گئی ہے، جیسے کتابیں بھی پی ڈی ایف میں موجود ہیں، تو کیا ان فارمیٹ میں بھی کتابوں کو پڑھا جائے یا پھر بھی یہ کتاب اپنا خریدنی اپنا چاہیے؟ مزاج ہے، یہ اپنا اپنا مزاج ہے. مجھے کتاب جو ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا زیادہ اچھا لگتا ہے. جن کو پی ڈی ایف پسند ہے پی ڈی ایف پڑھیں. پی ڈی ایف میں کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. کتاب کو ہمارے دوست کہا کرتے تھے کتاب کا ایک اپنا رومانس ہوتا ہے. جب کتاب ہاتھ میں پڑھی ہوتی ہے نا تو وہ ایک عجیب قسم کا آپ سمجھے کہ جادو ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو موبائل بالکل میں سر. پی ڈی ایف میں کتاب تو پڑھنے کا بالکل سکون نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیٹر آپشن ہے تو ہونا چاہیے. کتاب پڑھنی چاہیے، وہ پی ڈی ایف میں ہو، وہ اخبار ہو، وہ آپ جو جی ہے وہ ہارڈ بک میں پڑھتے ہیں، جیسے مرضی. سر طاہر بلوچ صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا اچھی کتاب کا، اچھی کتاب کون سی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اچھی کتاب ہے اور یہ اچھی نہیں ہے؟ میرے خیال سے اردو کے جو پاپولر لکھنے والے ہیں، تھوڑے بڑا لکھنے والے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا، آپ اردو ریختہ پر چلے جائیں، جو ہماری ریختہ ویب سائٹ ہے، اردو پوائنٹ ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ بکس پی ڈی ایف کی فائل ویب سائٹس ہیں. ان سائٹس کے اوپر اچھی کتابیں پڑھی ہیں. آپ پوئٹری کلیکشن لکھیں گے، اس میں اچھے شاعروں کی شاعری آ جائے گی. آپ ناولسٹ آپ لکھیں گے دا بگ ناولسٹ آف پاکستان یا اردو لٹریچر، تو آپ کو گوگل کے اوپر پوری لسٹ اس کی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح میں نے پہلے شروع کیا کہ میں اگر اردو نثر کی کتاب کا ذکر کروں تو مختار مسعود ہمارے ہاں اتنی بہترین انہوں نے نثر لکھی کہ جو لوگ ان کو پڑھ لیتے ہیں انہیں اردو بولنے اور لکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. مختار مسعود کو پڑھ لیں، شاعری میں غالب اقبال، منیر نیازی جتنے بڑے ان کو پڑھ لیں. اور ناول نگاروں کے اندر ہمارے پاس بڑی کھیپ ہے. مستنصر حسین تارڑ ہیں، انتظار حسین ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، بانو قدسیہ ہیں، اشفاق احمد ہیں، ممتاز مفتی ہیں. کتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو سلیکشن ہے ہماری، ہے ہمارا مزاج کیسا ہے. لیکن گوگل جی اور ریختہ جیسی بڑی سائٹس کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے. تو سر میں لاسٹ میں ایک آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ موٹیویشن کہاں سے لے کر آئے کہ ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے؟ یعنی ایک عادت ڈالنی ہے کہ کسی شخص کو عادت نہیں ہے اس چیز کی کتاب پڑھنے نہیں، کی، میرا خیال تو سے کوئی بھی. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں. ہر بالکل سر. انسان کے، آپ کی زندگی میں بھی کئی دوست، کئی کزن، کئی فیملی میں لوگ ہوں جو کتابیں پڑھتے ہوں گے، تو موٹیویشن کہیں سے بھی مل جاتی ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نہیں تو اور سوشل میڈیا پر ہمارے اردو کے ساتھ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے موٹیویشن لیں، کوئی مسئلہ نہیں. موٹیویشن بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی سر. سر رضا عمر ملک کا بھی کوشچن اسی سے ملتا جلتا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نیو جنریشن ہیز لیک آف انٹرسٹ ان بکس اینڈ دے ویسٹ دیئر فری ٹائم ایٹ سوشل میڈیا، دین ہاؤ وی اروز انٹرسٹ ان بکس؟ وہ تو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کریں گے، اپنا ٹائم ٹیبل طے نہیں کریں گے، اپنے ڈومینس طے نہیں کریں گے، ہم نے کرنا کیا ہے، اس وقت تک کوئی بندہ زبردستی تو نہیں نا آپ کے ہاتھ میں کتاب پکڑا سکتا. ممکن ہی نہیں بالکل ہے. سر. یہ خود فیصلہ کرنا ہے ہم نے. تو ہم جو موٹیویشنل باتیں کریں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں شرم آ جائے کہ ہم نے کتاب پڑھنی ہے. بالکل سر. سر کسی بھی چیز کو اچھا جاننے کے لیے، اچھا سیکھنے کے لیے، اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کتاب بالکل کا سہارا لینا ہی پڑے گا. سر جس طرح ہم نے ابھی اردو کی بات کی، تو اگر ہم پنجابی لٹریچر کی بات کریں تو پنجابی لٹریچر کس حد تک ہمیں مدد دے گا ہمارے کلچر کو زندہ بہت زیادہ رکھنے میں؟ بہت زیادہ بہت. دیکھیں، چاہے وہ علاقائی زبان ہو یا قومی زبان ہو، ہر زبان کا لٹریچر رچ ہے. اس کے اندر ہماری بالکل تہذیب سر. اور ثقافت پڑی ہوئی ہے. پنجابی زبان کے ہماری تہذیب نہیں ہے، ہم سارے پنجابی ہیں بھائی. گھروں میں پنجابی اپنی اماں ابا کے ساتھ بولتے ہیں. بس صرف بالکل سر. دوستوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں، جہاں زیادہ ایفیشنسی ہماری انگلش بول لیتے ہیں. تو پنجابی زبان ہماری بنیاد ہے بھائی. پنجابی زبان کو کیوں چھوڑ رہے ہو آپ؟ تو بالکل سر میرا ایسا ہی خیال ہے. سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں انگریزی سے ہمیں نفرت نہیں ہے، تو بات اردو زبان سے محبت کی ہے. ہمیں اردو زبان سے بات محبت اردو کرنی زبان چاہیے. سے محبت. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو مسئلہ انگریزی سر سے نفرت مجھے بھی نہیں ہے، دیکھیں آپ کو بھی نہیں ہے. میں کوئی انگریزی سے انکار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یار انگریزی وہاں بولو جہاں آپ کو ضرورت ہے. آپ اپنے بچے کو اردو کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آپ اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں، آپ کو شرم آتی ہے اردو بولتے ہوئے؟ میں تو کہتا ہوں بچوں کو علاقائی زبانیں بھی سکھائیں.
انہیں اپنی تہذیب پتہ ہونا چاہیے. بچوں کو اردو زبان بھی سکھائیں اور بچوں کو انگریزی زبان بھی سکھائیں, بالکل سر ایسا لیکن ہی ہے سر کہ پہ ہم اپنی سوار نہ کریں. زبان. ہاں, سر پہ سوار نہ کریں انگریزی زبان کو, کہ آپ ان لوگوں سے بھی انگریزی بولے جن کو پنجابی بھی نہیں آتی. جی سر, اور ایک جب ہم چیز یہ بھی اپنے دیکھی گئی ہے کہ اگر ایک شخص انگریزی نہیں بول پا رہا یا انگلش نہیں ٹھیک سے بول پا رہا تو اس میں کانفیڈینس کی کمی ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے, یا لوگ بھی اسے یہی سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے, یہ شخص نالائق ہے, یا اس میں بس, تو کانفیڈینس میرا نہیں خیال سے جو بندہ آپ سے یہ بات کرتا ہے نا, تو اس سے پوچھیں کہ تمہاری مدر لینگویج کیا ہے. ہے. ہمارے بالکل کسی سر. فلاسفر کی کوٹیشن ہے, میں بتا دیتا ہوں آخر میں. وہ کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی مادری زبان میں خواب آتے ہیں. سچ ہے. بالکل سر. جس زبان کے خواب دیکھو اس زبان کو بولو. کبھی ہمیں انگریزی بالکل زبان کے بھی سر. خواب آئے, انگریزی زبان میں. خوابوں میں آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ سر اپنی لینگویج ہوتی ہے, اردو یا پنجابی پنجابی اردو بولتے ہیں نا. بالکل. بالکل ایسے تو ہی. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جس زبان کے خواب آنے چاہیے اس کو وہ زبان بولنی چاہیے. بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں اپنا ٹائم میں دینے ابھی کے بھی لیے دیکھیں تھوڑا. ٹریول کر رہا ہوں, بہت شکریہ جو کہ آپ سے ٹائم طے تھا. میں نے اس دن آپ سے اسی لیے کہا تھا کہ آپ جو بھی ٹائم رکھیں وہ شام 8-9 کے بعد رکھیں, کیونکہ اس سے پہلے فرصت نہیں ہوتی. پھر کسی دن سیشن رکھیں گے. ابھی بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں, بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن چونکہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. آپ سوال تیار رکھیں اور انشاءاللہ پھر عید کے بعد ملتے ہیں کسی زیادہ موضوعات کے انشاءاللہ ساتھ. سر, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی اور ان کو بتاتی چلوں کہ علمی سٹی کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور ایک اچھے گیسٹ کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.